खुदावंद का शुक्र हो। जब हम खुदावंद यसु मसीह में अपनी जिंदगी बसर करना शुरू करते हैं, हम खुदावंद को जान जाते हैं, तो हमारी जिंदगी में जो दूसरा चैलेंज होता है वो होता है कि खुदावंद में रहते हुए हमने कैसे उसके अंदर कायम रहना है, उसके साथ चलते रहना है। आज जो मेरा मौजू है वो ये है कि खुदावंद के लोगों के साथ जुड़े रहना कितना अहम है, क्योंकि जब हम खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो हम जो बरकत खुदा के लोगों की जिंदगी में होती है वही हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। ये बड़ी अहम बात है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि इब्लीस चाहता है कि हम अकेले रहें, हम खुदा पर यकीन भी रखें, हम दुआ भी करें, हम कलाम भी पढ़े, पर हम खुद से ही लड़ते रहें। वो चाहता है कि हम दूसरे ईमानदार लोगों के साथ ना जुड़े। पौलुस कहता है कि जमा होने से बाज ना हो, क्योंकि इस आयत में एक बहुत बड़ा भेद है। जब हम दूसरे ईमानदारों के साथ मिलते हैं और जमा होते हैं तो ये बात हमारी जिंदगियों में बरकत को लेके आती है, लेकिन इब्लीस ये नहीं चाहता। बहुत सारे लोग ईमानदार होते हैं पर वो अपनी जंग अकेले ही लड़ना चाहते हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि वो इस मुश्किल वक्त को तवील करते जा रहे हैं, लंबा करते जा रहे हैं। खुदा तो उनके साथ होता है यकीनन, पर खुदा ने हमें अपना कलाम दिया है कि जब हम इसको पढ़ते और इन भेदों को समझते हैं तो हम एक फतहमंद मसीह जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर एक शख्स किसी परेशानी में है और वो अपनी परेशानी में खुद ही घुलता जाए और उसको सोचे, उसे परेशान करे, तो उसकी जिंदगी बेशक एक अच्छी जिंदगी होगी कि वो मसीह के अंदर है, पर वो एक फतहमंद जिंदगी नहीं होगी। वो उस मुश्किल से, उस डिप्रेशन या उस स्ट्रेस से या उस वक्ती परेशानी से निकलने का एक ही आसान हल जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम जमा होने से बाज ना आए। हम दूसरे ईमानदार लोगों को मिले, हम उनके साथ अपनी शेयरिंग करें। अगर आप अपनी शेयरिंग नहीं करते तो कम से कम उस ईमानदार अपने बहन भाई के साथ जब आप बैठेंगे और उसकी बातचीत सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी मुश्किलात खुद ब खुद हल होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैंने एक मैसेज में आपको बताया था कि इब्लीस आपके ज़हन में ही जंग करना चाहता है। वो चाहता है कि वो सवाल करे और आप अपने ज़हन में उसे जवाब दें, जबकि खुदा यसु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमने कलाम मुकद्दस में से बोल कर इब्लीस के साथ क्या करनी है, जंग करनी है, और हम फतेहमंद हैं। जो ही हम कलाम को बोलते हैं उस परेशानी में, उस मुश्किल में, उस दुख में जिसमें उस वक्त वो ईमानदार है, जो ही वो कलाम मुकद्दस को बोलता है तो क्या होता है, इब्लीस भाग जाता है, वो चला जाता है वहां से। आज कलाम मुकद्दस में से मैं पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब, लूत और इब्राहिम जब वो इकट्ठे रह रहे थे, इस स्टोरी को आज मैं पढ़ूंगी आपके लिए। हम कुछ हवालाजात पढ़ते जाएंगे और कुछ हवालाजात मैं वर्बली आपके साथ शेयर करूंगी, उसकी जो भी कहानी है। तो आज हम खुदावंद हमें इसमें से आज क्या सिखाएगा। खुदावंद इसमें से आज हमें एक बहुत ही बाबरकत, एक ऐसा तरीका बताएगा कि हमने कैसे अपने उन भाइयों, उन बहनों के साथ जो खुदावंद में मजबूत हैं, जो खुदावंद में बाबरकत है, उनके साथ रहने में हमें क्या हमारी भलाई है। तो काबिले गौर बात ये है
ہم 13ویں باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گی، آپ بھی میرے ساتھ کلام مقدس کو کھول لیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب پہلی آیت سے لے کر 9 آیت تک، اس میں سے چند آیات ہم پڑھیں گے اور کچھ ہم ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ کو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہیم کے پاس چھپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا۔ ہم اس حوالہ میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ نکلے ہیں ابراہیم اپنی بیوی اپنے مال و دولت کے ساتھ، تو لوط بھی ان کے ساتھ تھا اور وہ کنعان سے جنوب کی طرف چلے۔ پھر جب ہم حوالہ پڑھتے جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں 5ویں آیت میں، اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا، بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ لوط جو ہے یہ ابراہیم کا کے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا بھتیجا ہے، اور یہ سب مل کر ایک جگہ رہنے لگے، اور جتنی برکت ابراہیم کے پاس تھی، ہم دیکھتے ہیں لوط کے پاس بھی وہ برکت جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، اور ان کے پاس اتنے زیادہ یہ بھیڑ بکریاں بیل سب ہو گئے کہ ان کے اس جگہ جہاں وہ رہ رہے تھے وہاں پہ اتنی گنجائش ہی نہیں تھی، یعنی وہ اتنے مالدار تھے، ان کے پاس اتنے زیادہ مویشی تھے کہ جگہ ہی نہیں رہی۔ اور جب یہ بھیڑ بکریاں جو ہوتی ہیں، یہی اس وقت لوگوں کی دولت تھی، اور ان کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنے پاس، ظاہر ہے ان کے ملازم تھے جو ان کے مال و دولت کی حفاظت کرتے تھے۔ اور جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ اگر ان کا مال بڑھتا جا رہا ہوگا تو ان کے پاس جو آدمی ان کو سنبھالنے والے تھے، جو ان کے ملازم تھے، وہ بھی بڑھتے جا رہے ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان کے جو چرواہے تھے، جو ابراہیم کے چرواہے تھے اور لوط کے چرواہے تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ کسی بھی بات سے ہوا ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس مال و دولت تھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، وہ مویشی اتنے زیادہ ہو گئے تھے، اور جب ان کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا تو ظاہر ہے وہ جو چرواہے تھے وہ اپنے اپنے مالکوں کے پاس گئے ہوں گے، اسی نے کہا ہوگا میں ٹھیک ہوں، دوسرے نے کہا ہوگا نہیں میں ٹھیک ہوں، اس نے اس سے غلطی ہوئی ہے یا میرے سے غلطی ہوئی ہے، جو بھی ایسے یعنی ان کے بیچ میں ہو۔ اچھا، اس سارے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت کو میرے ساتھ آپ پڑھیں، دیکھیں۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا، میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ جب یہ واقعہ یہ سب کچھ ان کے پاس پہنچا تو ابراہیم چونکہ بڑا تھا تو اس نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ چونکہ وہ خدا کو پیار کرتا تھا ابراہیم، اس کو یہ اچھی بات نہیں لگی کہ آئندہ بھی ایسے ہو، بار بار ایسے ہو کہ جھگڑے ہوں اور ہمارے پاس اب ملازم اور چرواہے آئیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ اور جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا کہ ہم بھائی بھائی ہیں، کیونکہ ابراہیم جو تھا وہ پیار کرتا تھا لوط کے ساتھ۔ پھر کلام مقدس میں 9ویں آیت پہ لکھا ہے، آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا، اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ اچھا، بڑی خوبصورت بات کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے لوط کو ایک آفر دی۔ اس نے کہا کہ ہمارا الگ رہنا ہی بہتر ہے، لیکن اگر تو بائیں جائے گا تو میں دہنے جاؤں گا۔ یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم نے لوط کو موقع دیا کہ پہلے تو سلیکٹ کر لے، پہلے تو اپنے لیے چن لے، اس کے بعد میں چن لوں گا کہ مجھے کہاں رہنا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا بھید ہے۔
ابراہیم جانتا تھا کہ وہ اس کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے، خدا اس کے ساتھ ساتھ ہے. اسے پتا تھا کہ جو چاہے حصہ لوط چن لے اور میرے پاس چاہے جتنا مرضی کم حصہ رہ جائے، خدا مجھے پھر سے بڑھا دے گا، وہ مجھے پھر سے بھر دے گا. وہ اس بھید کو جانتا تھا کیونکہ وہ ایک ایماندار شخص تھا. اس لیے جو ہم ایماندار لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اندر پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے آپ یہ مت دیکھیں. جب ہم کسی کو دیتے ہیں نا، جب ہم کسی کو دینے جا رہے ہوتے ہیں، آپ پیچھے مت دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا بچے گا، کیا ہے. یہ میں صرف ایماندار شخص کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے. جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو آپ بھرپور دیں، اپنی فکر کیے بغیر، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا آپ کو پھر سے ڈبل بھر دے گا. ابراہیم جانتا تھا اس بھید کو. اس نے آفر کروائی کہ پہلے تو چن لے اور اس کے بعد میری باری آئے گی، جو بچے گا وہ میں لے لوں گا. اب قابل غور بات جو میرا آج کا پیغام ہے، لوط نے یہاں پہ غلط فیصلہ کیا تھا. اگر ابراہیم نے کہا بھی تھا کہ ہم جدا ہو جائیں تو لوط کو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ لڑائی جو ہے وہ تو ہمارے چرواہوں کے بیچ میں ہوئی ہے، میں تو ابراہیم جو بھی وہ اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوگا میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ لوط کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اگر لوط یہاں یہ فیصلہ کرتا تو لوط آگے جا کر اس جگہ پہ نہ ہوتا جہاں پہ ابھی ہم اس کو یہ ہم دیکھنے لگے آگے جب ہم کلام کے اگلے حصے میں جائیں گے. لیکن لوط نے یہاں پہ اس آفر کو قبول کر لیا جو اسے قبول نہیں کرنی چاہیے تھی. اسے وہاں ضد کرنی چاہیے تھی کہ میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، میں تیرے ساتھ ہی جڑا رہوں گا، ہم چرواہوں کا کوئی اور حل نکال لیں گے لیکن میں تجھ سے جدا نہیں ہوں گا. لیکن کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. 10 آیت میں لکھا ہے تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زخر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی. لوط نے اپنی نظر سے دیکھا، ایک دنیاوی نظر سے دیکھا، سب ہرا بھرا، اور اس نے اس جگہ کو چن لیا. لیکن لوط نے جس جگہ کو چنا تھا 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے. اس نے جس جگہ کو چنا تھا جو 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابرام نے ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. جب ہم خدا کے لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم دنیاوی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم دنیاوی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو کچھ عرصے تو ہمیں چیزیں بہت ہری بھری نظر آتی ہیں، ہے نا. کچھ عرصہ ہمیں چیزیں بالکل ٹھیک نظر آنے لگ جاتی ہیں. لیکن چونکہ آپ نے 13ویں آیت میں دیکھا کہ وہ اس نے جس جگہ کو چنا تھا وہ جگہ جو تھی وہ اس میں خدا اس جگہ کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہاں پہ خدا کی نظر میں بدکار اور گنہگار لوگ تھے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ جڑنا سیکھیں. جب ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ جڑنا سیکھ جاتے ہیں کسی بھی قیمت پر، کوئی بھی قیمت ادا کر کے، تو جو خدا کے لوگوں کے پاس برکات ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی میں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں. لوط یہاں پہ اپنی سٹوری کو بدل سکتا تھا پر لوط نے اپنی سٹوری کو نہیں بدلا. آپ کی اور میرے پاس یہ موقع ہے کہ ہم جس چرچ میں جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چرچ جو ہے یہ روحانی ہے، یہاں پہ خدا
کو عزت دی جاتی ہے، جہاں پہ روح کی حضوری ہے، ہم وہاں پہ جڑے رہیں۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں، کلیسیاں ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائیں، ہم ان کے ساتھ جڑے، ہم ان کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، نہ کہ ہم دنیاوی چیزوں میں اپنا وقت گزاریں۔ پھر ہم کلام کے اگلے حصے میں جاتے ہیں، 14ویں باب میں جو ہوا میں آپ کو شارٹ بتا دیتی ہوں۔ یہاں پہ جب آپ خود سے پڑھیں گے 14ویں باب کی پہلی سے 12 آیت تک، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ جنگیں ہوئی۔ ان میں یہ ہوا کہ چونکہ سدوم میں ہی لوط رہائش پذیر ہو گیا تھا، تو وہاں پہ ایسے ہوا کہ جب سب لوگوں کے ساتھ، جب انہوں نے اس جگہ پہ لوٹ مار ہوئی اور لوٹا گیا لوگوں کو، تو وہ لوگوں کو اور مال و اسباب کو لے کر وہاں سے چلے گئے، وہ لوگ جو اس جگہ پہ آئے تھے لوٹنے کے لیے، جنگ کے لیے۔ تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، میں 12ویں آیت کو ایک دفعہ پڑھوں گی آپ کے لیے تاکہ آپ صحیح طرح یہ تصویر ہمارے ذہن میں بن جائے۔ اس سے اوپر 11ویں آیت سے، تب وہ سدوم اور عمورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بتیجے لوط کو اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا۔ میں اب تھوڑا سا اگلے حوالے میں جاؤں گی۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں آیت میں جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا، تو اس نے اپنے 318 مشتاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک اس کا تعاقب کیا۔ لوط جب مشکل میں پڑا تو اس کے پیچھے کون گیا؟ اس کے پیچھے ابراہیم گیا۔ وہ اس نے کیا کیا؟ ابراہیم نے 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور رات کو اس نے، اس کے خادموں نے گول گول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور ان کو مارا، اور خوبا تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے ان کا پیچھا کیا، اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو پھر واپس لایا۔ تو یہاں ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم لوط سے محبت کرتا تھا، وہ ان کے پیچھے گیا اور وہ اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کو لٹا کر واپس لایا۔ جب ایماندار مشکل میں پڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر سے چرچ میں آتے ہیں، ہم اپنے پاسٹر کو اپروچ کرتے ہیں، ہم اپنے جیسے ہمارا جو گروپ ہے دعائیہ گروپ، ہم اس میں آتے ہیں، ہم اپنی دعائیہ درخواست دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، میرا فلاں رشتہ دار یا میرا بچہ یا میرا بھائی یا میری بہن اس کو مشکل میں ہے، وہ بیمار ہے یا وہ کسی اور پریشانی میں، آپ پلیز اس کے لیے دعا کریں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سب بہن بھائی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر خدا اس کو اس مشکل میں سے جب نکالتا ہے تو کتنے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور جو ہی ہماری پرابلم حل ہوتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر سے خدا کے لوگوں سے دور ہو جاتے اور دنیاوی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے اس طریقے کو سیکھیں، کہ ہم اس مکاشفہ کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں، کہ اگر ہم ایک اچھی بابرکت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے جب ہم فیصلے لیتے ہیں تو ان فیصلوں میں ایسے لوگوں کو شامل کریں، ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ خدا کے بابرکت لوگ ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے فیصلوں میں ان کو لے کر آئیں گے تو آپ کبھی لوط جیسا ڈیسیژن نہیں لیں گے، آپ ایک اچھا ڈیسیژن لیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی پریشانی یا سٹریس میں اس بات کو بھول جائیں اور کہیں نہیں اب خدا کا یہاں کام ختم ہو گیا ہے، یہ تو ایسے ہی اس کا مسئلہ یہ ایسے حل ہوگا کیونکہ ایسے ہوتا رہا ہے، اگر ہم ایسی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا اب بھی ایسے ہی ہوگا، تو ہم غلط فیصلہ کر لیں۔ تو ان شارٹ میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کلام مقدس میں سے، کہ اپنی زندگی کے فیصلوں میں خدا کے لوگوں کو لے کر آئے، خدا کے لوگوں کے پاس جائے، ان کے ساتھ جڑے، ان کے ساتھ رفاقت رکھیں،
रफाकत रखना एक बहुत बड़ी बात है। रफाकत रखने से आपकी जो मसीह जिंदगी है वो एक फतहमंद जिंदगी बन जाएगी। हम अकेले चाहे जितनी मर्जी दुआ करें, ये दुआ करना तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो जबरदस्त बात है, पर अगर आप ये समझते हैं कि आप अकेले सब कुछ कर लेंगे तो ऐसे नहीं है। अगर एक लकड़ी जल रही हो एक कमरे में तो वो कितनी को हीट दे देगी, लेकिन जो ही उस कमरे में एक से ज्यादा लकड़ियां जलना शुरू हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि वो कमरा गर्म हो जाएगा एकदम से। ऐसे ही हम लोग हैं, हम सब जब जुड़ते हैं खुदा के लोगों के साथ तो हम ज्यादा जो बरकत है वो हमारी जिंदगी में बहना शुरू हो जाती है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।